ड्रामा कुछ अनकही की आखिरी किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू तो बनता था। ड्रामा शुरू हुआ रीकैप के साथ और पूरे रीकैप को जिस तरह सिर्फ आलिया, असफर और सलमान के गिर्द रखा गया, गुड 6.5 ऑलमोस्ट 7 मिनट्स का रीकैप था। मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत था। सेकेंड लास्ट में बताया था असफर और सलमान की मुलाकात होनी थी। आई थिंक वो मुलाकात बड़ी इंटेंस थी और उसने बहुत सारे मैसेजेस दिए। एक उन्होंने मैसेज दिया कि किस तरह दो डिफरेंट इनकम ग्रुप से दो डिफरेंट एक्सपोजर वाले मर्द जो हैं वो एक ख़ातून को लेकर इनसिक्योर हैं। सोफिया की शादी का सीन, उसका दोबारा रनअवे ब्राइड वाला जो एक एक्ट किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इस ड्रामे की और लोगों के लिए हाईलाइट जो भी हो, आई थिंक शम्मो अरसा गज़ल मेरे लिए वाज द हाईलाइट ऑफ दिस होल ड्रामा। उनका एक्सप्रेशन, उनकी अदाकारी वाज लाइक स्पॉट ऑन। उन्होंने इस तरह ग्लव की तरह पहना है इस किरदार को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा कुछ अनकही की आखिरी किस्त ऑन एयर हो गई तो रिव्यू तो बनता था। आपको पता है शुरू से मैं इस ड्रामे की बहुत फ़ैन रही हूँ और जो इसका प्लॉट और किरदार जिस तरह डेवलप किए गए वो सारे बहुत खूबसूरत रहे। और पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, बहुत अरसे के बाद एक ऐसा ड्रामा दिखाया गया जहाँ जो वुमन सेंट्रिक था, जहाँ खातून की मर्ज़ी, कंसेंट, एक पावरफुल वुमेन जो ज़रूरी उसको नेगेटिव स्टीरियोटाइप किए बग़ैर दिखाया गया। तो इसके लिए इसका अप्रिसिएशन तो बनता है। ड्रामा शुरू हुआ रीकैप के साथ और पूरे रीकैप को जिस तरह सिर्फ आलिया, असफर और सलमान के गिर्द रखा गया, गुड 6.5 ऑलमोस्ट 7 मिनट्स का रीकैप था। मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत था क्योंकि इसने पूरी कहानी को वापस लाकर आखिरी किस्त में जोड़ा कि एक्चुअली ये सब चीज़ें चल रही थी और जब वो सब चीज़ें रिलेटिवली सॉल्व होती हैं तो लेट्स सी कि अब हमारी हीरोइन क्या डिसाइड करती है। पहली चीज़ जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगी वो आई थिंक सैफ और सामिया के दरमियान में गुफ्तगू, उसके बाद सामिया, शम्मो और सैफ की अम्मा के दरमियान में गुफ्तगू। बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह सैफ का इतराफ़ जुर्म, आई वुड से रिलेटिवली उसका इतराफ़ जुर्म था टवर्ड्स सामिया के, ही वॉज नॉट वॉट ही वॉज सपोज टू बी, मगर उसके साथ साथ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो था रॉन्ग पेरेंटिंग की तरफ, कि किस तरह माएँ ख़ास तौर पे या माँ बाप अपने बेटे को इतना काबू करके रखना चाहती हैं, स्पेशली जो सिंगल पेरेंट, तो वो भूल जाते हैं कि एक बच्चा जो है जो बड़ा हो रहा होता है तो एक चाइल्ड भी राइट होल्डर है किसी तरह का, और वो किस तरह उसके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों पे इफ़ेक्ट करता है, किस तरह उसके ऊपर एक उसकी मेंटल हेल्थ के लिए एक ट्रॉमा बनता है और आगे उसका असर आने वाली ज़िंदगी के रिश्तों में कैसे पड़ता है। और यही सारी बातें उन्होंने की तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जब सामिया ने कहा कि सब्र, हिम्मत और आंसुओं से मैंने ये घर बनाया और उसमें जब दरार आई तो ये अब इतना मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया। वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड राइटर कि आपने इसको लाइक दैट कि ओके हैप्पी एंडिंग करेंगे, किस एंड मेकअप के ऊपर नहीं छोड़ा, वहाँ पर इसको छोड़ा कि द गर्ल इज़ जस्ट नॉट रेडी टू लेट एवरीथिंग गो इन लाइक दिस, और उसके बाद आगे चले। और उसके बाद जो सामिया और सैफ के दरमियान गुफ्तगू हुई, आई थिंक उसका लुब्बे लुबाब भी यही था। और ये हमें समझने की और अपने ड्रामास के थ्रू समझाने की बहुत ज़रूरत है कि शादी जो है ना वो ताज़ीम, दोस्ती और प्यार का रिश्ता है। अगर इसमें एक चीज़ भी कम होगी तो फिर गाड़ी जो है वो एक साइकिल का टायर जो है वो पंक्चर ही रहेगा, वो दो पहियों वाली गाड़ी तो होती नहीं। तो ये आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोबारा जैसे पिछली किस्त में आखिरी सेकंड लास्ट में बताया था असफर और सलमान की मुलाकात होनी थी। आई थिंक वो मुलाकात बड़ी इंटेंस थी और उसने बहुत सारे मैसेजेस दिए। एक उन्होंने मैसेज दिया कि किस तरह दो डिफरेंट इनकम ग्रुप से दो डिफरेंट एक्सपोजर वाले मर्द जो हैं वो एक ख़ातून को लेकर इनसिक्योर हैं। बोथ ऑफ देम वर नॉट कॉन्फिडेंट, दोनों को एतबार नहीं था या ये मालूम नहीं था, दे वर नॉट श्योर कि आलिया किसको पसंद करेगी और किसको चुनेगी। तो उनका जो आपसी डायलॉग था वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ज़ाहिर कर रहा था। वो हमारे माशरे की इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिला रहा था कि गर्ल इज़ ऑलवेज़ अ ट्रॉफ़ी।
کون اس کو لے لیتا ہے، اور وہ پھر وہی والی گھسی پٹی باتیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لے لیتا ہے اس کو، اور جہاں اس کی اپنی کنسینٹ نہ ہو وہاں پر یہ جو آ جاتی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے وہ مجھے بڑی خوبصورت تھیں کہ ویئر اظفر واز ویری kind of forthcoming and sure of himself. سلمان despite knowing everything was a bit unsure، مگر آخر پھر بھی اس نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کہی جائے، ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے. تو اور اس میں اس نے جو محبت اور انفیچویشن کا فرق سمجھایا، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کو لنک کیا انہوں نے ورک فورس پہ کہ جب آپ ایک جگہ کام کرتے ہوں اور آپ بہت اچھے دوست ہوں، تمیز سے بات کرتے ہوں، دکھ سکھ شیئر کرتے ہوں، اور کائنڈ آف بیٹر آف دا ڈے یو آر ورکنگ، تو اس میں ایک خاتون اگر اس طرح از اے نارمل پرسن جس کے ساتھ آپ یہ سب باتیں شیئر کرتے ہیں، تو اس کا، اور وہ انمیرڈ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا آپ سے شادی ہی کرنا چاہتی ہے، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ انہیپی اور وہ آپ میں کوئی حق تلاش کر رہی ہے. شی از اے نارمل بینگ، وہ آپ کو ایز این ایکول ہیومن بینگ کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے. تو یہ اس پورے نے بہت بہت اچھا میسج جو دیا. اور اس کے بعد آئی تھنک جو اظفر اور عالیہ کے درمیان گفتگو ہے اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو وہ بھی بہت جتنی بات بلکہ کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ جس طرح اظفر اس کے 2 جملوں سے گیج کرتا ہے اس کا سلمان کے لیے کائنڈ آف پیار، اور اس کی سلمان کی طرف لیننگ، اینڈ ہاؤ گریسفلی ہی لیٹس اٹ گو. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ، ناٹ اونلی گریس، ہی رسپیکٹس ہر کنسینٹ. وہ اس کو کسی طرف بھی لے کر جا سکتا تھا، مگر اس نے اس کی کنسینٹ، اس کی مرضی، اس کی چوائس جو سلمان تھا اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور وہ گریسفلی کائنڈ آف ہی اسٹیپس بیک اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم نے جو میرے لیے کیا اینڈ پٹ مائی لائف بیک آن ٹریک، آئی کین ناٹ تھینک یو انف. میرا خیال یہ بہت بہت اچھی بات تھی. شادی والا گھر، ڈھول ڈھمکا، اوئے ہوئے ہوئے بھئی بہت ہی مزہ آیا. ایک چھوٹے گھر میں ایک بڑی انٹیمیٹ قسم کی شادی کی تقریبات بالکل ایسی ہوتی ہیں. تو میں نے تو حالانکہ گانا آ جائے تو میں بند کر دیتی ہوں، میں نے اس کو اینڈ تک دیکھا اور بہت کریڈٹس بھی دیکھے، اتنا انجوائے کیا اس کو. تو وہ بہت اچھا تھا. مگر اس سارے میں جب وہ پہلے بھی تھانوی ڈھول لے کے آتا ہے اور سب ناچ رہے ہیں، تو شمو بیگم، آئی ایم اے فین آف شمو بیگم، مرثا غزل، ان کی جو آنکھوں میں حیرانگی ہے، باقی سارے انجوائے کر رہے ہیں، شی از لائک واٹس گوئنگ آن، حیرانگی، انشور. اور اس کے بعد جب وہ سیف کی اماں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو تب دوبارہ جس طرح وہ اس کو دیٹ لک وچ ٹی ٹیلز کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کتنا برا کیا اینڈ ہاؤ ہرٹ آئی ایم، آئی تھنک دیٹ از اے سپر اسٹار. دیٹ شوز کہ ایک ایکٹر اچھا ہونا تو وہ کردار کو اتنا طاری کر دیتا ہے اپنے آپ پہ کہ اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکسپریشن سے ہر چیز کو کنوے کرتا ہے. صوفیہ کی شادی کا سین، اس کا دوبارہ رن اوے برائیڈ والا جو ایک ایکٹ کیا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا، مگر اگین اس رن اوے برائیڈ کو اس چیز سے جوڑنا کہ شی از ناٹ لیٹ گو آف ہر پاسٹ، جو اس نے شادی کی تھی، جو اس کی پسند کی شادی تھی، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر دوبارہ میں کہوں گی کہ اس ڈرامے نے اتنا اچھا میسج دیا ہے، کیونکہ کوئی خاتون لڑکی طلاق ہو جائے، بیوہ ہو جائے، بیاہ کرا دو، سب ٹھیک ہو جائے، بیاہ کرا دو. ارے یار، وہ ایک ریلیشن شپ میں سے آئی ہوتی ہے، اس کی بھی تو کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کیا وہ مطلب شی از ناٹ ڈال جس کو آپ اٹھائیں اور کسی اور طرف بھیج دیں اور وہیں سے اس کی چابی دوبارہ شروع ہو جائے گی اور اس کو پلگ ان ہو جائے گی اور وہ شی وڈ اسٹارٹ ایکٹنگ ان اے سرٹن وے. تو اس سارے میں آئی تھنک اس کی ڈپکشن بہت اچھی کی، اور ونیزا کی، صوفیہ کی کائنڈ آف ایکٹنگ کی جتنی تعریف کی جائے اگین پھر بہت کم ہے. وہاں پر تھانوی اور صوفیہ کے جو ڈائلاگ ہیں ان ٹرمز آف کمپینین شپ، ان ٹرمز آف اسپیس، ان ٹرمز آف ایکسیپٹنٹ ہر پاسٹ اینڈ ہاؤ وی کین بی فرینڈز اینڈ لیٹس اسٹارٹ وتھ فرینڈز، آئی تھنک وہ سارے ڈائلاگ بہت خوبصورت تھے اور ان کو جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں وہ کم تھا. اس پوری قسط میں بہت آبویس سی بونگی بھی تھی، جس کو مطلب اتنی میں او میں رہی ہوں، مگر پھر بھی اگر ذکر نہ کروں تو وہ بہت عجیب ہوگا کہ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی صوفیہ دلہن بنی ہوتی ہے تو ایک ہی کان میں ایئرنگ ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اتارتی ہے تو ایک کان سے اتارتی ہے، دوسرے کان سے نہیں اتارتی وین شی تھنکس اباؤٹ رننگ اوے. اور اس کی درمیان میں پارٹنگ ہوتی ہے، اس میں ٹکا لگا ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو اسٹیشن پر دکھاتے ہیں تو اس کا ہیئر اسٹائل کچھ میرے جیسا لائک اوپر سے ایسے ہوتا ہے. ٹکا تو آف کورس ظاہر ہے جولری نہیں ہے، وہ بات تو سمجھ آتی ہے. پھر آپ
مگر ہیئر اسٹائل تو نہیں بدل سکتے. پھر وہ واپس لے کر آتے ہیں. جب واپس لے کے آتے ہیں اور وہ اس کو تھانوی ہاتھ پکڑ کے صوفے پہ بٹھا رہا ہوتا ہے تو آپ تب دیکھیے اس نے گلے میں چوکر تو پہنا ہے, ٹکا بھی لگا ہے, مگر کانوں میں ایئر رنگز نہیں ہیں. اس کے بعد جب وہ بیٹھتے ہیں اس پہ پنک سا دوپٹہ ڈالتے ہیں اور شاید اس کو آرسی کی رسم کہتے ہیں, جو آئینہ دیکھنے والی, اس کو جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے کانوں میں پھر دوبارہ ایئر رنگز ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹر صاحب یہاں پر نا آپ ایکسائٹمنٹ میں میری طرح تھوڑا سا چوک گئے. باقی اس ڈرامے نے آئی تھنک بہت اچھی بار سیٹ کی ہے لوگوں, باقی رائٹرز کو, ڈائریکٹرز کو یہ بتانے کے لیے کہ کردار نگاری ایک رائٹر کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کردار کو ڈیولپ کرنا, اس میں ڈھالنا, اس جس ایکٹر کو آپ لیں اس کو اس کردار میں فٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اور وہ اس میں بتایا. آئی تھنک اس ڈرامے کی اور لوگوں کے لیے ہائی لائٹ جو بھی ہو, آئی تھنک شمو عرصہ غزل میرے لیے واز دی ہائی لائٹ آف دس ہول ڈراما. ان کا ایکسپریشن, ان کی اداکاری واز لائک اسپاٹ آن. انہوں نے اس طرح گلو کی طرح پہنا ہے اس کردار کو, اور جس طرح انہوں نے ایکٹنگ کی ہے میرے خیال میں اس کی تو جتنی بات کی جائے کم ہے. اس کے بعد جس کی میں تعریف کرنا چاہوں گی وہ میں اظفر کی کروں گی. اظفر واز دا واو فیکٹر ان ٹرمز آف ہائر انکم گروپ, ینگ بندہ جو اس کی فیشن سینس اینڈ دا روڈنس اینڈ دین دی کوئی محرومیاں ہیں اس کی, اور پھر اس کو کنیکٹ کرنا, وہ بہت اچھا تھا. عالیہ کا کردار سجل نے ادا کیا. عالیہ سجل لیٹس سے وہ ہے ہی بہت اچھی ایکٹریس, تو انہوں نے اتنا نیچرل اس کردار کو رکھا, ایک بیٹی کا ریلیشن شپ باپ سے, ماں سے, بہنوں سے, اینڈ دین ہر اون لائف, دا وے شی وڈ فائٹ ود the whole social narrative that we have around. تو وہ آج کی اگر میں کہوں کہ 2023 کی ایک ینگ لڑکی ایسی ہی ہے, اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو سجل کو بھی ہم اپریشیٹ کیے بغیر نہیں دے سکتے. سلمان کا ایک انڈر کانفیڈنٹ کردار, وہ اپنی جگہ, اور آہستہ آہستہ اس کردار نے اپنی پوری ڈرامہ کے شروع سے اینڈ تک جو جگہ بنائی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. سیف کا کردار علی سفینہ نے جو ادا کیا, وہ ایک ٹراماٹائزڈ شخص کا کردار جو اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے اور کس طرح لوگوں سے پھر انفلوئنس ہو جاتا ہے, ہو ہیز مور پاور, اور شادی اور ٹورڈز دی اینڈ تک وہ بہت اچھا دکھایا. سیف کی اماں, ان کی کیا ہی ہم کم تعریف کریں, تو وہ تو ہیں ہی بہت اچھی ایکٹر. تو جس طرح ایک سخت سے ان کی بھی ٹرانزیشن دکھائی, اگین ویری ویری نائس. تانیہ, شکیل, یہ سارے کردار بھی اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ رہے, اور اس کے علاوہ بھی جو کردار تھے. صوفیہ, ونیزا احمد کی بہت عرصے کے بعد چھوٹی اسکرین پر دوبارہ انٹری ہوئی, اینڈ دا ایز اینڈ فلو شی براٹ ان ٹو اٹ ود دا کلاس آف ایکٹنگ, اس کو اگین جتنا ہم اپریشیٹ کریں وہ بہت کم ہے. میرے لیے ڈرامے کا جمع حاصل یہ ہے کہ زندگی میں رشتوں کو نارملائز کرنا بہت ضروری ہے. زندگی میں یہ بہت ضروری ہے, گھر میں پیار, اعتبار, ایک دوسرے کی بات سننا, خاص طور پہ لڑکیوں کے والدین کے لیے کتنا ضروری ہے ان پر ٹرسٹ کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کے پیچھے کھڑے ہونا, ان کو وہ پیار دینا, وہ انڈرسٹینڈنگ دینا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر بیٹے اور بیٹی کی تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے. جو کام ہم نے بیٹے کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں وہ بیٹی بھی اتنی ہی خوبصورتی سے کرتی ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ آپس میں جب ٹرسٹ کا ایک رشتہ ڈیولپ خاندان میں اور مختلف رشتوں میں ہو جاتا ہے تو بہت سی مصیبتوں سے کس طرح جان چھٹ جاتی ہے اور زندگی آسان کی جا سکتی ہے. So till I pick a next play, Khuda Hafiz.